अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सुनेंगे मुफ्ती साहब की बयान, जो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, दीन के बारे में समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं बयान। न मकड़ी को मारो न कबूतर के साथ ज़्यादती करो। ये दोनों मेरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अगर उर्दू में याद करते हैं तो यार गार का मतलब गार का साथी, और कुरान ने भी उसका ज़िक्र फरमाया। कुरान में भी इसका ज़िक्र आया है कि याद करो ए महबूब, जब आप गार में थे और आपके साथी आपके साथ थे। एक ही साथी का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया है 10वें पारे में। उस गार में जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर बैठने के लिए अर्ज़ किया। ख़ुद जाकर उस गार की पूरी सफाई फरमाई और उसके सुराख को कपड़े फाड़ फाड़ करके बंद कर दिया कि कोई कीड़े मकोड़े ना आएँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर ले जाकर आराम करने की अर्ज़ की, लेकिन एक सुराख पर आप अपने पाँव की एड़ी लगा कर बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने की गरज से गए। उस गार को अभी भी आप जा कर के देखेंगे तो इतना छोटा है कि खड़ा नहीं हो सकता, अंदर कोई सिर्फ बैठ सकता है, खड़े होने वाली जगह नहीं है वो। और 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं गार में, इतना छोटा है, 2 लोग बैठ सकते हैं, बाकी सब पत्थरों से घिरा हुआ है। तो रिवायात में है मशहूर कि एक सांप हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशबू पाकर वहाँ पहुँच गया आपकी ज़ियारत के लिए, लेकिन अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे। तो एक रास्ता जिस पर आपने एड़ी लगा रखी थी, सिद्दीक़ अकबर ने पाँव पर उनके सांप काटने लग गया कि ये पाँव हटाएं तो मैं अंदर जाऊं और दीदार मुस्तफ़ा कर लूँ। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं कि पैर हटाने को तैयार नहीं। जहर चढ़ता हुआ उनके रान तक आ गया और उनका जिस्म पीला पड़ने लग गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, दर्द की शिद्दत बढ़ गई। बाज़ रिवायात में है कि सांप जितना पुराना होता है उतना जहरीला होता है। वो काफ़ी पुराना सांप था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मालक या अबा बकर, ए अबू बकर क्या हो रहा है तुम्हें? कहा, लदगतिल हय्यतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, सांप काट रहा है, ऐसा लगता है सांप ने काटा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँव हटाओ। कहा, आका वो आपको ईज़ा ना दे दे, तकलीफ़ ना दे दे। मुझे काटता है ठीक है, लेकिन आपको ईज़ा ना दे दे। मुझे एक बात बड़ी वो लगती है, सहाबा में ऐसी मोहब्बत थी, कहाँ कहाँ आपको मैं ये जलवे दिखाऊं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक मैं आपको बता रहा था कि जब वो शअब अबी तालिब में हुजूर 3 साल तक जो बाइकाट के दिन गुजारे थे, जानते हैं आप, मैंने बताया मक्का में बाइकाट के दिन गुजारे। जनाब अबू तालिब रात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोने की जगह कभी अपने बेटों को सुला देते थे चादर ओढ़ा करके, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जगह बदल दिया करते थे बुढ़ापे के आलम में, और सुबह उठ कर के पहले देखते थे। तो ये पूछने पर कि आप रोज़ाना हुजूर की जगह पर जो सोने की जगह है किसी किसी को डाल देते हैं, कहा कि अगर गफलत में हम पड़े रहें और कोई मक्का का कोई भी दुश्मन आकर के मारे तो मोहम्मद का कत्ल ना हो, मेरे बेटे का कत्ल हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बेटों को निछावर कर देते थे। सिद्दीक़ अकबर भी जब अपनी जान की परवाह ना की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैर हटाओ, वो मुझे ईज़ा ना देगा। सांप अंदर दाखिल हुआ, जी भर करके मेरे आका की ज़ियारत किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के मुश्ताक दुनिया में कौन नहीं है सिवाय इबलीस के। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर कोई मुश्ताक है। वापस सांप चला गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक निकाल कर हज़रत अबू बकर के पैर में लगाया, वो जहर ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ज़िंदगी भर उस जहर का कभी दर्द नहीं महसूस हुआ। ये मौजज़ा भी था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यकीनन वो लम्हाए मुबारका में अल्लाह ने शिफा रखी है, शिफा रखी है। उनका नाम पढ़ कर के शहद की मक्खी शहद में मिठास लाती है, तो ख़ुद उस मुँह मुबारक में कितनी मिठास होगी। वो दहन जिसको
وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا۔ 3 دن کیسے رہے لوگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ ایک بار آپ چڑھ کے آنا، اللہ توفیق دے آپ سب کو۔ حج میں جانا ہوا، عمرے میں جانا ہوا تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں، کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے، تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا، جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے، تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے، لیکن کتنا مٹاؤ گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ غار ثور کے آپ جائیں، ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے۔ لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی۔ نہ کوئی انہیں تھکن تھی، نہ کوئی اکتاہٹ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے، بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ۔ اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ 4 پیڑھیاں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے، ابو قحافہ، وہ صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی، پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے۔ پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابوبکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نساب آدمی، نساب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے، یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی
تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم، ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی، ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا۔ اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اب غار تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کو صاف نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ غار کے دہانے تک، منہ تک تو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر 2 نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں، ایک مکڑی نے جال بن دیے، ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ 2 نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو، یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آج کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں لیکن اس کو نہ مارے۔ بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے۔ کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں۔ حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے، بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتے۔ لیکن وہ کریں نہ کریں، اپنی جگہ پر ہزاروں لاکھوں پرندوں میں حرم میں رہنے کا شرف اگر کسی پرندے کو ہے تو وہ کبوتر کو ہے۔ وہ میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بہرحال وہ ان کی قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا۔ خالی وہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں، آپ جہاں کے بھی مقدس مقامات دیکھیں گے کبوتر وہاں مل ہی جاتے ہیں۔ کبوتر کی یہ فطرت ہے، مزاج ہے، وہ مقدس مقامات میں اپنا گھر بناتے ہیں، مسجدوں کو، مزارات کو، وہیں پر وہ اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ نسب ہونے کی بھی علامت ہے اور اچھے اشرف مزاج ہونے کی بھی علامت ہے۔ بہرحال 3 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے کا سفر فرمایا۔ پھر مکہ والوں میں سے کچھ لالچی بیچ راستے میں آ بھی گئے،
اور حضور کو دیکھ بھی لیا، پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ انشاءاللہ العزیز آگے کے سفر کے احوال کل عرض کرتا ہوں، اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، میرے آقا کے جلووں میں زندگی دے اور میرے آقا کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اپنے دوستوں کو بھی بھیجے، اور سبسکرائب تو ضرور کرے دوستوں ہماری ویڈیو کو۔ ہمارا چینل نیا ہے، ہمیں سپورٹ کرے دوستوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوستوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔